नम के बाद या यूं उर्फ़ आम में कहूँ सुर के बाद बेसुरे को सुनना मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मखमल की चादर पे टाट का पैबंद लगा दिया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अजीज़म सैयद मुअव्वज़ अली काज़मी हाफिज़हुल्लाह और मेज़बान महफ़िल मोहम्मद इमरान ज़िया साहब उनका कि उन्होंने आपसे मुलाकात का मौका बख्शा। यकीनन इस वक्त आप इस इंतज़ार में हैं कि अब कोई मज़ीद मेहमान नहीं आना चाहिए, कुरान अंदाज़ी हो, किसी के नाम का कुरा निकले और हम अपने घरों को लौट जाएं। मैं आपके इस दिल में छुपी हुई ख्वाहिश का एहतराम करते हुए चंद मिनट समा खराशी का बाइस बनूंगा। मेरी बातें समझ आ रही जी? स्टेज पर मेरे दाएं बाएं उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। बेहतर तो यही मुझे महसूस हो रहा है कि आपने बहुत सुन लिया और बहुत खूब, जितना आप में दम था आप उस अंदाज से बोले भी। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं भी कोई सिपारा सुना कर ही जाऊं। चंद एक बंदे बोल रहे हैं को आप खुल के अपनी राय का इजहार फरमा दीजिए। मैं बिल्कुल भी ज़बरदस्ती सुनाने वाला बंदा नहीं हूं जी। नहीं, वो फूल की खुशबू तो अपनी है ही है, लेकिन अब फूल भी गोभी का फूल बन गया है ना। काफ़ी रात का वक्त गुजर गया, 1 बज गया और आपने बहुत सुन भी लिया। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं सुनाऊं, लेकिन अगर सिर्फ 10 से 15 मिनट आप मुझे इनायत फरमाते हैं, वो भी खुशी से अगर इनायत फरमाते हैं, वरना हाज़री मकसद थी, वो हाज़री तो हो गई। तो अगर नहीं 1 घंटा नहीं डराओ उन्हें, नहीं डराओ, वो पहले ही पत्नी कैसे बैठे हुए हैं मुश्किल से। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं राज़ी हूँ आपसे, खुश हूँ आप हज़रात तशरीफ़ लाए और उम्रा की इंतज़ार में आप भी बैठे हुए हैं कि कुरान अंदाज़ी हो, ऐसे ही है ना। तो उसमें ताख़ीर इंशाअल्लाह नहीं करेंगे जी। मैं कई बातें थी मन में, मैंने शाह जी को भी कहा था कि मुझे 11 के लगभग टाइम दे दीजिएगा, लेकिन जहां उन्होंने मुनासिब समझा उस वक्त पे मुझे लेकर आए वो। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जितनी बातें मेरे जहन में थीं उनमें से सिर्फ 1-2 बातें आपकी खिदमत में पेश करूं। लेकिन मेरा गुफ्तगू का अपना एक उसलूब है, उसके मुताबिक अगर स्टेज पे बैठे हुए उलमा और अहले इल्म ये मुझे शफकत की थोड़ी सी मुस्कुराहट दे देंगे ना, तो आपको बात के समझने में आसानी रहेगी। मैंने बहुत सारे अपने ज़िम्मे जो काम मेरे होते थे वो मैंने आने वालों के हवाले कर दिए, जिनमें से एक शाह साहब भी हैं आपके सामने, और वो तो माशाअल्लाह फिर हैं भी आपके इलाके के सराइकी बोलने वाले, और मुझे तो सराइकी नहीं आती। मैं कोशिश करूंगा कि जो आए करीमा पड़ी है उसमें से सिर्फ 1 लफ्ज़ लेना चाहता हूं, अगर आप इजाज़त दें 10 से 15 मिनट, ठीक है? इतनी देर तो बैठेंगे ना? ये स्टेज पे बैठे हुए उलमा की शफकत का सहारा लेकर कुदरत ने अहले ज़मी को कहा, कुदरत ने अहले ज़मी को हुक्म दिया, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, ताबेदारी करो अल्लाह की। अब ये वैसे वक्त नुक्तों का है नहीं, लेकिन मैं क्या करूं। कुदरत ने अहले ज़मी को हुक्म दिया, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। तो अहले ज़मी की तरफ से एक सवाल उठा
ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے دیکھا نہیں؟ ہم اس کی اطاعت کیسے کریں جسے جانا نہیں؟ تو جواب آیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے۔ اگر مسکراہٹ ہے تو وہ تھوڑی سی چہرے پہ لے آؤ، ورنہ خوشامد والی مجھے داد نہیں چاہیے۔ میں تو ویسے ہی راضی ہوں آپ سے، خوشامد والی مجھے داد نہیں چاہیے۔ اگر میری بات آپ تک پہنچے تو آپ کی مسکراہٹ آ جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، مطیع اللہ بن جاؤ۔ یہ مشکل معنی تو نہیں کیا میں نے۔ اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، کیسے کریں دیکھا ہی نہیں؟ تو جواب آیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے نہیں دیکھا نا تو تم اسے دیکھو جو دیکھ کر آیا ہے۔ تو اپنے تخیل میں سوال کیا، اللہ کیا تیرے رسول کی اطاعت کرنے سے تیری اطاعت ہو جائے گی؟ تو قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہاں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو یہ جملہ آپ کو بڑا لطف دینے والا ہے، اللہ ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا۔ اب اسی لیے میں کوشش تو کرتا ہوں، منت تو کرتا ہوں کہ مجھے 12 سے پہلے وقت دے دیں کہ کہیں 12 نہ بجے ہوں تو 12 سے پہلے میں آ جاؤں، لیکن احباب نہیں ایسا کرنے دیتے، نہیں ہونے دیتے۔ یہ بھی احباب کی نوازش ہے، کس تکلف سے کام لیتے ہیں۔ میں احتراماً سلام کرتا ہوں، وہ انتقاماً جواب دیتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ میں اگلے اس سوال پر پہنچنے سے پہلے ایک لطیف سا جملہ آپ کے حوالے کروں۔ اطاعت تب ہوتی ہے جب محبت ہو، اطاعت تب ہوتی ہے جب محبت ہو، اور محبت کے کچھ زاویے ہیں کہ محبت ہوتی کیوں ہے۔ پہلا جو اصول ہے محبت کا وہ ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے۔ کائنات والو، اگر صاحبان ادب، ادیب، اگر اردو دان یہ لکھیں کہ حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، تو میں سوال رکھتا ہوں اپنے جوانوں سے، پھر بتائیے تو صحیح، میرے آقا سے بڑھ کر کون حسین ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کون جمال والا ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کون حسن والا ہے؟ بغداد ساؤنڈ کے حوالے یہ جملہ کرنا چاہوں گا، اور آپ نے صرف اسے محبت سے سننا نہیں، دیکھنا بھی ہے۔ بعض بندے، آپ بھی سن رہے ہیں نا مجھے اسٹیج والوں، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں۔ یہ جملہ وہ خوب سمجھے گا جو سوشل میڈیا پہ جوان ہوتا ہے۔ بعض بندے دور سے بڑے، وہ ڈی پی ایسی لگاتے ہیں، وہ شادی تو لگانا ہی نہیں نہ دیتے، وہ بڑی خوبصورت کر کے لگاتے ہیں۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ جب ان کے نزدیک جاتا ہے نا تو کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں ایک بڑا پیارا جملہ بولنا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مجھے سن رہے ہیں آپ؟ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ جوان بولیں گے میرے ساتھ، نزدیک جاؤ تو ویسا۔ یہ آپ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ آج کل چونکہ چیٹ ہوتی ہے اور ملکوں سے باہر بھی رابطے ہو جاتے ہیں، پھر آپ سنتے ہیں بہت ساری باہر سے آ جاتی ہیں اور کچھ چلی بھی جاتی ہیں۔ میں تو ادب کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہوں، کچھ چلی بھی جاتی ہیں۔ اگلے دنوں آپ کے پاکستان کی ایک انڈیا میں چلی گئی، سنا ہے چھتر کھا کے واپس آنے والی ہے، تو چلی بھی جاتی ہیں، آ بھی جاتی ہیں، دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ ڈی پی دیکھ کے پتہ نہیں چلتا بھی اندر سے، لفافے کے اندر سے چیز کیا نکلے گی۔ یہ اگلے دنوں میں وہ نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، لاہور میں کسی نوجوان کی کہیں باہر کسی علاقے میں، یورپ کا ہو سکتا ہے کوئی ملک ہو، وہاں کسی سے دوستی ہو گئی
اور یہ اب انتظار میں ہے کہ وہ آ رہی ہے اور پھر مجھے بھی ساتھ لے کے چلی جائے گی. چلو دوشیزہ ہوگی, ڈی پی کو دیکھا تو کہا دوشیزہ ہوگی, لیکن جب وہ اچھا خاصا خاتون پہنچا نا تو وہ نیٹ والے نے لکھا کہ وہ پھر نوجوان گھر چھوڑ کے ہی بھاگ گیا. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں, صاحبان مجھے سنیں گے, بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. اچھا اسے یوں کہتا ہوں, اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار حلیہ بھی بڑا اچھا ہے, باتیں بھی بڑی پیاری کرتا ہے, کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کر لو, کیوں نہ کوئی معاملات کر لیں, کیوں نہ مل کے کوئی کاروبار کر لیں. تو پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آتا ہے. آپ کی خاموشی بتاتی ہے میرا تیر نشانے پہ لگا. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں. میں آپ بالکل بھی کہنا نہیں چاہتا کہ اس جملے پہ ہاتھ اٹھائیے گا. آپ ساری رات میرے عزیزوں کے ساتھ بولتے رہے, وہ جو ان کے ساتھ بولے وہ میرے ساتھ ہی بولے, یا محفل کے لیے بولے, اسی پر راضی ہوں. لیکن اس جملے کو مسکراہٹ کے ساتھ سنبھالنا. بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں, قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے, میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو نزدیک سے جا کے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. اور یہ جملہ محض خطابت میں نہیں کہہ دیا, محض جوش میں آ کر نہیں کہہ دیا. میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو سامنے بیٹھ کے دیکھا, نزدیک سے بیٹھ کے دیکھا, نزدیک سامنے منبر کے بیٹھ کے دیکھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا جیسا کوئی نہیں. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, دور سے دیکھا, دور سے دیکھا, وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا, لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا, اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں. اور کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے آقا کو دیکھا, کبھی مکہ میں دیکھا, کبھی مدینہ میں دیکھا, کبھی بدر میں دیکھا, کبھی احد میں دیکھا, کبھی حنین میں دیکھا, کبھی تبوک میں دیکھا, کبھی گلی میں دیکھا, کبھی بازار میں دیکھا. میں صدقے جاؤں ان کے جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کر رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ٹھل حمزہ والو جملہ سننا, جملہ سننا. میں صدقے جاؤں ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا مکہ میں, مدینہ میں, بدر میں, احد میں, حنین میں, تبوک میں. لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اماں پر, میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ پر, طیبہ پر, طاہرہ پر, سیدہ پر, سیدہ عائشہ پر, جنہوں نے وضحا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا, دیکھا, پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی. کائنات والو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سیرت محمد مصطفیٰ, صورت محمد مصطفیٰ, جمال محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا. سبحان اللہ. مجھے دیکھ کے کہہ دو یار سبحان اللہ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے حضور کو سامنے بیٹھ کے دیکھا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میری آنکھوں میں آپ ہیں, آپ کی آنکھوں میں میں ہوں. کیا کہنے صحابہ کے.
کیا کہنے صحابہ کے، جن کی آنکھوں میں حضور ہیں، حضور کی آنکھوں میں صحابہ ہیں۔ کیا کہنے ان کے جو مسجد نبوی کے سامنے، منبر کے سامنے بیٹھ کر حضور کا دیدار کرتے رہے، پیارے آقا کو دیکھتے رہے۔ اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ حضور کیسے، جنہوں نے دور سے دیکھا، صرف دیکھا نہیں، پھر تن من دھن لٹا دیا، اور جنہوں نے میرے آقا کو نزدیک سے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے بھی اپنی گردنیں کٹوا دی۔ کیا کہنے ان کے، ایک جملہ عرض کر دوں، میں نے عرض پہلے کیا، میں زبردستی سنانے کا قائل ہی نہیں ہوں، اور ویسے بھی وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے، آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن نکال لیتے ہیں پہلے جی۔ رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں۔ بس شاہ جی دعا کرا دوں، دو جملے بولنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے حضور کو سامنے بیٹھ کے دیکھا۔ آپ 14 صدیاں بعد یہ جو پڑھ رہے ہیں نعت یا منقبت، شاہ جی پڑھیں، رانا صاحب پڑھیں اور حضرات پڑھیں، ان کے لفظوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے، ہائے ہائے ہائے، ان کے لفظوں سے دیکھتے ہیں کہ حضور۔ اور کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے صرف یوں دیکھا نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ کیا کہنے ان کے، کیا کہنے۔ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں، لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ حضرت انس ادھر سے داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، لوگوں کا رخ قبلے کی جانب ہے، خوشبو بتاتی ہے، اور پھر پوچھتے ہیں انس سے، انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس فرماتے ہیں، خوشبو کسی میں نے عطاری سے نہیں لی، کہیں اور سے نہیں منگوائی، میں حضور کی خدمت کرتا تھا، پیارے آقا کو پسینہ آتا تھا، وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کرتا تھا، اسی کو لگا کر آتا ہوں۔ کیا کہنے میرے آقا، انہوں نے سامنے بیٹھ کر دیکھا۔ اب وہ جو سامنے بیٹھ کر دیکھتے رہے، وہ جنہوں نے سامنے بیٹھ کر دیکھا، ان کی ناموس کے لیے بل پاس ہوا ہے۔ میں رخصت ہوتا ہوں آپ سے، ان کے ناموس کے لیے ناموس کے لیے بل پاس، بولیے ذرا، بل پاس ہوا۔ اب ممکن ہے مجھ سے پہلے نامعلوم کتنی باتیں ہو چکی ہوں گی، میں نے سارا پروگرام سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، کہیں تکرار ہو جائے، اعادہ ہو گیا تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ بل پاس ہوا، اور یہ بل کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ناموس صحابہ۔ تو نے جو قوم کو جانسا دیا تھا کہ یہ طبقہ اہل بیت کا دشمن ہے، تو نے جو قوم کو بتایا تھا کہ یہ طبقہ اہل بیت کو نہیں مانتا، دشمن ہے، تو ناموس صحابہ کا صرف بل نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت کا بل ہے۔ ان میں سے بھی کوئی بولا کہ بل پاس نہ ہو جی، تو بات تو واضح ہو گئی کہ صحابہ کی توہین ہے تو تو کرنا چاہتا ہے، آل بیت کی توہین ہے تو تو کرنا چاہتا ہے۔ یہ طبقہ وہ ہے جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے، صحابہ کا بھی نوکر ہے، اہل بیت کا بھی نوکر ہے۔ اور صحابہ، یہ جو بل ہے عام بندے تک بات پہنچانے کے لیے، میں بل کا سادہ سا ایک معنی کرنے لگا ہوں، کر دوں؟ سادہ سا معنی بل کا کرنے لگا ہوں۔ یہ اشتہار ہوگا، شاہ جی اشتہار دیکھ دیکھ کر اعلان کیے جا رہے تھے، ہمت ہے ان کی، سارے ربیع الاول کے اعلان کر دیے۔ اشتہار پہ آپ نا دیکھتے ہیں، آج کا بھی اشتہار ہوگا، نام لکھا ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے معروف ثناخانے
مصطفیٰ مقرر شعلہ خطیب اسلام خطیب پاکستان لکھے ہوتے ہیں. سر ہلا دو، میں بل کا ایک معنی کرنے لگا. لکھے ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے القابات، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، لکھے ہوتے ہیں نا. یہ جو اوپر اور نیچے ان کے عہدے اور اوپر القابات لکھے ہوتے ہیں نا، یہ اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے. اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا. میں ناموس صحابہ اور اہل بیت کا سادہ سا معنی کرنے لگا. یہ اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے. یہ جو ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بل ہے نا، اس بل کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو ان پروٹوکول کے ساتھ مخاطب کیا جائے جو رب نے انہیں عطا کیا. وہ پروٹوکول انہیں رب نے عطا کیا ہے، ان کے ساتھ انہیں مخاطب کیا جائے، کسی بندے نے نہیں دیا. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. اور آل بیت میں بہت وقت مختصر سا ہے، میں نے تو شاہ جی کو کہا آدھا گھنٹہ لوں گا، آدھا گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ صرف رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا. قوم کو جھانسا دیا. آل بیت اور صحابہ میں بڑی دشمنیاں تھیں اور بڑی ناراضگیاں تھیں. میں اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اپنے نوجوان کے ایمان کے گرد باڑ لگاؤں اور کسی کو حملہ نہ کرنے دوں، حضرت عمر سلام میں پہل کیا کرتے تھے حضرت حسین کو. اب میں کیا کہوں، حسینی بولے یا عمر والا بولے؟ حضرت عمر سلام میں پہل کرتے تھے. کس کو؟ کس کو؟ حضرت حسین کو. دشمنی کی وجہ سے؟ جی محبت کی وجہ سے پہل کرتے تھے. اس قدر پہل کرتے تھے کہ کہیں موقع نہیں جانے دیتے، کہیں موقع نہیں جانے دیتے. حضرت حسین نے سوچا ہر دفعہ عمر پہل کرتے ہیں، کبھی تو میں بھی پہل کروں، کبھی تو میں بھی پہل کروں. لیکن حضرت عمر ہر موقع پر پہل کر دیتے. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں، تو حضرت حسین ستون کی اوٹ میں چھپ گئے. ستون سمجھتے؟ اب میں کیا سرائکی میں کیا کہتے ہیں ستون؟ پلر تو سرائکی میں نہیں کہتے، یہ جوڑا کہہ رہے ہیں. حضرت توجہ صاحبان توجہ، حضرت حسین ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا، میں یکدم باہر نکلوں گا اور سلام کر لوں گا، آج سلام میں میری پہل ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے، ابھی حسین اوٹ سے نکلے نہیں، ستون کی اوٹ سے باہر آئے نہیں. حضرت عمر نے پہلے ہی کہہ دیا حسین السلام علیکم. حضرت حسین باہر نکلے، سلام کا جواب دیا. آپ کو کیسے پتا چلا میں یہاں تھا؟ آپ کو یہ سونے کے پانی سے جملہ لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا اس جملے کا. حضرت حسین پوچھتے عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ بہت تھکے ہوئے ہو میں جانتا ہوں، ساری رات آپ بولے ہو میں جانتا ہوں، میں بھی سویا نہیں ہوں، سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں. اس جملے کو اس محبت سے سنبھالنا کہ میری تھکاوٹ تو کچھ اترے. حضرت حسین فرماتے ہیں عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ستون کے پیچھے تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، خوشبو محمد مصطفیٰ. تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کے شاہ حسین. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
नारे तकबीर। हाय हाय हाय, तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी वाली है। तेरी खुशबू ने मुझे बताया है कि यहाँ हुसैन है। और ये जुमला शायद आप पहली दफ़ा सुने और फिर कई तहकीक करके मुझ पे फतवे भी लगा दें, वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मैं बोलने लगा हूँ इसलिए कि इसे इब्ने तैमिया ने लिखा है। हज़रत उमर फरमाने लगे, मेरा जी चाहता है मैं हसन हुसैन के जिहाद पे जाने पे पाबंदी लगा दूं। हज़रत उमर फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं हजरत हसन और हुसैन के मैदान में जाने पे पाबंदी लगा दूं। बात हजरत अली तक पहुंची। हजरत अली आ गए, पूछा, मैं मैदान का बंदा, मेरे बेटे घर बैठे हैं। मैं मैदान का बंदा। एक ही वार से मरहब को उड़ाया, एक ही वार से अमर इब्ने वद का सरतन से जुदा किया। मेरे बेटे, शेरे खुदा के बेटे जिहाद में न जाएं, घर बैठूं। हजरत उमर की आंखें नम हो गई। उठे, हजरत अली को उठाया, रोज़े रसूल पर लेके आए। फरमाया, ये कौन आराम कर रहा है? हम मेरे और आपके आका आराम कर रहे हैं। आका दुनिया से रुखसत हो गए, आका ने पर्दा कर लिया। हाँ, पर्दा फरमा गए। फरमाया, अब जब हुजूर को देखना चाहता हूं ना तो इन्हें देखता हूं, जब ये चले गए फिर मैं किन्हें देखूंगा। हाय 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 हाय, ये मोहब्बतें हैं सहाबा और अहले बैत की, ये उल्फतें हैं और यही हमें मिली हैं। ये सहाबा और अहले बैत की मोहब्बतें हमें मिली। हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़मान बदले, साक़ी बदले, मेखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले। मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पाके। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबह। तूने नफरतें बतानी है कौम को बता, हमने मोहब्बतें बतानी है, हम बताते रहेंगे। इसलिए कि हम तक मोहब्बतें पहुंची हैं, हमने मोहब्बतें। प्यारे आका की रहलत के बाद, आखिरी बात कर रहा हूं आपकी खिदमत में, प्यारे आका की रहलत के बाद, रहने दो, नहीं बस आखिरी बात। प्यारे आका की रहलत के बाद बहुत कम अरसा दुनिया में रही हैं सैयदा फातिमा, फकत 6 माह। 6 माह के बाद सैयदा फातिमा का इंतकाल हो गया। तो एक दिन बारिश आई, कच्चा मकान हो, कच्चा सहन हो, तूफानी बारिश आए, तो माँ के छोटे छोटे बच्चे हों तो पहली नजर बच्चों पे ही जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सैयदा फातिमा के आंगन में जब बारिश आई तो कनीज को कहा, देखो तो सही हसन हुसैन कहाँ हैं। कनीज देख के वापस आती है और कहती है कि बाहर इस गली में भी देखा है, नहीं है, इस गली में भी देखा है, नहीं मिले। हजरत फातिमा मुस्करा के कहती हैं, मेरे बच्चों को देखना हो ना, मेरे बच्चे अगर घर में न मिले तो उन्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे या घर में होंगे या अबू बकर के घर में होंगे। ये इनके बारे में आपने कौम को बताया कि वो बड़ी नफरतें थी, और अगर ये नफरतें ही होती बकौल तेरे सहाबा और अहले बैत में, ये जंगें ही होती, ये तूने जो फसाद बर्पा करना चाहा मुल्क में और कौम में, फिरका वारियत को हवा देना चाहा, अगर यही होती, अगर सैयद हजरत उमर ने सैयदा फातिमा का दरवाजा जलाया होता, धक्का दिया होता, घर को आग लगाई होती, तो क्या हजरत अली को इतना बुज़दिल जाना है कि हजरत अली उसी फातिमा की बेटी उम्मे कुलसूम उमर के निकाह में दे देते? ओ बोलो तो है, नूरे नजर गर जमाते सहाबा तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है।
اے نورے نظر کر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے، جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ دونوں نسبتیں حضور کی وجہ سے ہیں۔ صحابہ کی نسبت بھی حضور سے ہے، اہل بیت کی نسبت بھی حضور سے ہے، تو پھر محبت میں آخری جملہ مجھے بولنے دے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے، نبی محبت کریں گے اس سے، نبی محبت کریں گے اس سے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اب میں تو آپ کو تنگ نہیں زیادہ کرنا چاہتا، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ انہیں تنگ کر۔ وہ دیوار نے کیل کو، میخ کو کہا کہ تیری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ دیوار نے کیل نو آکھیا بھی تیری میرے نال کی دشمنی ہے کہ مینوں ایویں میرے اندر گسی جاننا ہے، گسی جاننا ہے۔ پنجابی آندی ہے میری؟ تو کیل کہتا ہے میری تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میرے سر پہ ہتھوڑا لگ رہا، تو میں آپ کا وقت اور نہیں لینا چاہتا، مجھے کہا جا رہا ہے تو وہ میں دو جملے بول ہی دیتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ بچہ بیٹھے انشاءاللہ کرے گا۔ اللہ پاک لقاء صاحب کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سب دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی یہ بزم خصوصاً بھائی عمران ضیاء صاحب کے ماموں جو پچھلے ہفتے ہی انتقال کر گئے، رسول بخش، سب آباب دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قبلہ قائد صاحب آخر پہ دعا فرمائیں گے۔ یہ بچہ ایک پرچی اٹھائے گا، اس کے بعد جو تمام احباب تشریف رکھ لیں، تشریف رکھیں۔ ابھی جو محفل کا نظم اور ذوق ہے اس کو برقرار رکھیں۔ جو پرچی نکلے گی، جو بندہ موجود ہوگا بس جلدی کریں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہ دعا کرو۔ جلدی کریں بھائی، اٹھائیں، اس کو گرا دیں، ساری نکال دیں، باہر نکال دیں، ساری باہر نکال دیں۔ احباب تسلی رکھیں، جو بھی ہوگا جس کا نام بھی نکلا، یہ مجھے دیں، یہ مجھے دیں، ادھر دیں۔ یہ نام ہے صابر حسین ولد اللہ بچایا۔
اگر ادھر موجود ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر لے. 3 بار نام دہرایا جائے گا، تیسری مرتبہ پرچی جو ہے وہ کینسل کر دی جائے گی. صابر حسین ولد اللہ بچایا، موجودہ پتہ ڈاکخانہ ٹھول حمزہ بیٹ امام بخش جی ہے موجود. صابر حسین ولد اللہ بچایا محفل میں موجود ہے بھائی؟ نہیں ہے بھائی، دوسری اٹھا جلدی. تمام احباب اگر تشریف رکھے تو زیادہ بہتر ہے بھائی. نام اناؤنس کر دیا جائے گا جو بھی ہو. یہ دے محمد راشد ولد محمد قاسم جی ماشاءاللہ مبارک ہو. آپ کا عمرہ کا جو ہے وہ ٹکٹ نکل آیا ہے. آپ جلد از جلد جو ہے وہ ان سے رابطہ کر کے پاسپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں. انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکا آپ کو بھیجا جائے گا. ماشاءاللہ محمد راشد ولد محمد قاسم ان کا قرآن نکلا ہے. اللہ پاک اپنی بات. تمام احباب تشریف رکھیں. قبلہ قائد صاحب دعا فرماتے ہیں آخر پہ. تمام احباب مہربانی فرما کر تشریف رکھیں. سارے احباب اتنی دیر آپ نے محفل سماعت کی ہے تو اب مہربانی فرما کر تشریف رکھیں. سارے احباب بیٹھ جائیں جو محفل سننے کے لیے آئے ہیں. اور آخر میں دعا یہ قبلہ قائد صاحب یہ عمرہ کا پیش کریں گے. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفرت کا وسو من ذنوبی ورحمت کر جائندی من عملی. اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا الہ العالمین سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. جتنے حضرات دور سے نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں یا اللہ انہیں ہر قدم اور سانس کے بدلہ میں نیکیاں عطا فرما. جن احباب نے محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا، بھائی عمران صاحب اور ان کے دیگر رفقا نے، یا اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرما. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. چودھری حاجی تنویر احمد صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ نصیب فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں، اسلاموں کے خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں. یا اللہ ہمیں چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے نجات عطا فرما. ان تمام ڈرامے بازوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما. اس قوم کو بھی شعور نصیب فرما کہ یہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکے. یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. حاضرین میں سے جن کے عزیز و قارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. ملک رسول بخش صاحب وہ ان کا انتقال ہو گیا گزشتہ سال، ماموں تھے بھائی عمران صاحب کے. یا الہ العالمین ان کی بھی کامل مغفرت فرما. اور جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے راز تو جانتا ہے. سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اعلان سماعت فرما لیں. تحفظ ختم نبوت کانفرنس 17 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. بعد نماز ظہر بمقام حضرات
حضرات ایک ضروری اعلان سن گرو محفل میلاد مصطفیٰ 22 ستمبر ٹھول حمزہ روڈ چاندرالی قاری کریم بھائی صاحب دے مدرسے دے اندر 22 ستمبر کو محفل میلاد مصطفیٰ عظمت صاحب آل بیت حسن قرات حمد و نعت جندے وچ مولانا عبدالخالق صاحب علی پوری مولانا عبدالخالق رحمانی ایک اعلان سماعت فرما ختم تحفظ ختم نبوت کانفرنس 17 ستمبر بروز اتوار کل بعد نماز ظہر انشاءاللہ جن اندر مہمان خصوصی سید محمد ابو بکر شاہ صاحب عرفان محمود برگ صاحب عبدالقدوس قدوسی صاحب اور بھی تمام